बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा अम्मा बाद। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि पीरान पीर दस्तगीर माँ शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ मुबारक फुतूहुल गैब की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 19 और 20 मकाला मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 19वें मकाले में आपने ईमान की कुव्वत और ईमान के दोफ के बारे में चंद चीज़ों को ज़िक्र फरमाया, और 20वें मकाले में हदीस पाक है दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, उस हवाले से चंद चीज़ों को ज़िक्र फरमाया। आप फरमाते हैं इज़ा कुन्त दईफ़ल ईमान वल यकीन व वुइद्त बिवादिन वुफ़्फ़ बिवादिका वला तुख़लिफ़ लिअल्ला यज़ूला ईमानुक व यज़हब यकीनुक व इज़ा काविया ज़ालिका व तुमक्किनता व ख़ूतिबता बिक़ौलिही अज़्ज़ा व जल इन्नकल यौमा लदैना मकीनुन अमीन। आप फरमाते हैं कि जब तेरे ईमान में कमज़ोरी और दोफ वाक़या हो जाए और तेरे यकीन के अंदर भी कमज़ोरी वाक़या हो जाए, तो वो इत्ता बेवादिन, और तुझे किसी किस्म का वादा किया गया हो, वुफ़्फ़े बेवादे का, वो तेरा वादा ज़रूर पूरा किया जाएगा जिसका तो इसे वादा किया गया है। वला तुख़लिफ़, और वो जो वादा तो इससे किया गया है उसकी कभी भी खिलाफ वर्जी नहीं होगी। ले अल्लाह यज़ूला ईमानुक, ताकि तेरा ईमान ज़ायल न हो जाए। यानी ईमान की कमज़ोरी और है और ईमान का ज़ायल होना और है। और यहाँ फरमाया गया कि वादा खिलाफ़ी नहीं होगी। उसकी रीज़न क्या है कि तेरे ईमान को कुव्वत मिले, तक़वियत मिले, ना कि तेरा ईमान ज़ायल हो जाए। व यज़हब यकीनुक, और तेरा यकीन भी कहीं चला न जाए। व इज़ा काविया ज़ालिका, और जब ये अपने दर्जा इत्माम को, कुव्वत में तक़वियत को पा ले और तेरे वजूद के अंदर ठहराव वाक़या हो जाए और उस ईमान और यकीन के अंदर तू इस्तिकामत को हासिल कर ले, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान के ऐन मुताबिक तू अपने आप को पा लेगा। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तेरे ईमान और यकीन की जो दौलत है वो मज़ीद कवी, मज़बूत और पुख्ता हो जाएगी। और सूरह यूसुफ आयत नंबर 54 में अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नकल यौम लदैना मकीनुन अमीन, बेशक आज के दिन तू हमारे यहाँ इज़्ज़त वाला, साहिब मर्तबा और अमानत वाला है। यहाँ जो चीज़ काबिल गौर है वो ये है कि ईमान में अगर कमज़ोरी हो और यकीन में दोफ हो, तो फिर उसके लिए लाजिम है कि आदमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वादा के ऊपर भरोसा करे। और यकीनन अल्लाह तबारक व ताला ने जो अपने बंदों से, अहले ईमान से वादे फरमा रखे हैं, वो उन वादों को यकीनन ज़रूर पूरा फरमाता है। और जब वो वादा पूरा होता है तो उसके नतीजे में बंदे के वजूद में ठहराव आता है, यकीन के अंदर, ईमान के अंदर पुख्तगी आती है, और बंदा अल्लाह के हुजूर इस एज़ाज़ को पाता है कि लदैना मकीनुन अमीन। फिर अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से बंदे के लिए ये भी एज़ाज़ है व तकर्रर हाज़ल खिताब हालन बाद हालन, इस खिताब में
کہ بے شک تم ہمارے ہاں صاحب مکان، صاحب عزت، صاحب شرف اور امین امانت دار ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو تکرار کے ساتھ بار بار ان القاب کے ساتھ نوازتا رہتا ہے، یہاں تک کہ فَكُنْتَ مِنَ الْخَوَّاصِ، آپ فرماتے ہیں اے کمزور ایمان والے، جو پہلے تیرا ایمان اور تیرا یقین کمزور تھا، اب اس سے کیفیت بدل گئی اور اب تو خواص میں آ گیا، بل من خاص الخاص، بلکہ اب خاص الخاص اس طبقہ میں شامل ہو گیا جس کے لیے قرآن کریم میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تو میرے خالص بندوں میں آ گیا، وَلَمْ يَبْقَ لَكَ إِرَادَةٌ، جب اس درجے پہ تو پہنچ گیا تو فرمایا اب تیرے وجود میں کوئی ارادہ نہ رہا، ولا مطلب، کوئی مطلب نہ رہا، ولا عمل، کوئی ایسا عمل نہ رہا تو جب وہ بہی، جس کے اوپر تو تعجب میں واقع ہو یا تجھے وہ تعجب میں ڈال دے، ولا قربۃ تراہا، اور نہ ایسی چیز کی قربت کہ تو اسے دیکھ پائے، اور ایسے مقام اور مراتب سے گزار کر یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے طہرتا مما سوی اللہ عز وجل، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو پاک صاف اور اس کے قلب کو ہر چیز سے اللہ کے علاوہ پاک صاف، طیب اور طاہر فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَأُوتِیتَ رِضَاکَ عَنِ اللَّہِ عَزَّ وَجَلَّ وَوُعِدتَ بِرِضْوَانِ اللَّہِ تَعَالَىٰ عَنْکَ، فرمایا پھر بندے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی بشارت دی جاتی ہے کہ تجھے رضا الہی عطا کر دی گئی، اور تو اس سے جو اللہ کی رضا کا وعدہ تھا وہ پورا کر دیا گیا۔ پھر کیا ہوتا ہے، آدمی کے لیے اللہ کی بارگاہ سے فتحت لک ابواب المعارف والعلوم، بندے کے لیے معارف کے، معرفت کے، قربت کے اور علم و حکمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا سمندر بھی اور اس کے علوم کا سمندر بھی جاری اور ساری فرما دیا جاتا ہے۔ پھر امور میں، حقائق میں، حکمت میں، مسالے میں اس بندے کو ایسی ایسی چیزیں عطا کر دی جاتی ہیں کہ وہ ہر وقت ان کو اپنے قریب پاتا ہے۔ وَيُزَادُ حِينَئِذٍ فِي مَكَانَتِكَ فِي حِفْظِ الْحَالِ ثُمَّ الْمَقَامِ وَفِي أَمَانَتِكَ فِي حِفْظِ الْأَسْرَارِ وَشَرْحِ الصَّدْرِ وَتَنْوِيرِ الْقَلْبِ وفی فصاحت اللسان والحکمت البالغہ وفی القاء المحبت علیک، یہ تمام تر چیزیں اس کے وجود میں القاء کر دی جاتی ہیں اور اس کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، حفظ حال کے اعتبار سے، پھر مقام کے اعتبار سے، پھر امانت جو اسرار کی حفاظت، رموز کی حفاظت کے نتیجے میں ہے، پھر شرح صدر، پھر دل کا منور ہونا، دل کا روشن ہونا، دل کی تنویر ہے، پھر زبان میں فصاحت ہے اور حکمت میں جو ترقی ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے، یہاں تک کہ اسی بندے کو اس پختگی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے قلب میں القاء کر دی جاتی ہے، اور وہ بندہ اللہ کی محبت کا، اس کے رضا کا، اس کی خوشنودی کا مرکز بن جاتا ہے کہ اس کے وجود سے پھر یہ چشمے پھوٹتے ہیں، کبھی معرفت کا چشمہ، کبھی علم کا چشمہ، کبھی حکمت کا چشمہ، کبھی اسرار کا چشمہ، کبھی دل کی تنویر کا چشمہ، کبھی شرح صدر کا چشمہ، یہ اس کا وجود گویا خیر کا مرکز بنا دیا جاتا ہے، اور اس کے وجود سے تمام خیر کے سمندر اور دریا جاری و ساری فرما دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَإِن كُنْتَ لَمْ تَطْلُبْ ذَلِكَ الشَّيْءَ، فرمایا پھر ایسی چیزیں ہیں جو دنیا سے متعلق ہیں، ان کو اگر تو کسی چیز میں طلب نہیں کرتا اور ان کی جانب راغب نہیں ہوتا،
ان کی جانب توجہ نہیں کرتا تو فرمایا انت فی دار الدنیا التی ہے یہ دار الفنا، تو پھر اس دنیا کے اندر فنا کے بعد تجھے ایسا مقام عطا کر دیا جاتا ہے کہ تمام تر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے، امید کے، غنا کے اور ان تمام چیزوں کے جو حجابات ہیں وہ اٹھا دیے جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے دل پر ان تمام چیزوں کو منکشف فرما کے اسے اپنے قرب، اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کے لائق بنا دیتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے اس 19ویں حصے سے کہ بندہ اپنی ایمان کی اور یقین کی کمزوری کو مزید کمزور نہ کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بندے کو وعدے کیے گئے ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ وفا کرتا ہے۔ جب وہ وعدہ وفا کرتا ہے تو پھر ایمان کو تقویت ملتی ہے، یقین کو مضبوطی ملتی ہے، اسے پختگی ملتی ہے، جس کے نتیجے میں بندہ دنیا سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے مالک و خالق کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دار فنا اسی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کو اور اس کی رضا کو پا لیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ بھروسہ اس ذات کے اوپر رکھے، اپنا توکل اس ذات کے اوپر قائم کرے اور اس کی رضا اور خوشنودی کا متمنی ہو جائے تو یقیناً دنیا میں وہ عطا فرماتا ہے۔ اس کے دوسرے حصے میں اگر ہم دیکھیں تو دع ما یریبک الی ما لا یریبک، یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوڑ دے اس کو جو تیرے دل میں کھٹکا ڈالے، اور اس کو اختیار کر جو تیرے دل میں کھٹکا نہ ڈالے۔ آپ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت اذا اجتمع عندک ما یریبک ما لا یریبک فخذ بالعزیمۃ التی لا یشوبها ریب ولا شک ودع ما یریبک۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو چیز تجھے کھٹکا ڈالے، شک میں ڈالے، اس کو چھوڑ دے، یعنی جو چیز تجھے حلال و حرام کے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر، ایسی چیز کو اپنا جو تجھے شک میں نہ ڈالے، جو تجھے کھٹکے میں نہ ڈالے۔ اس حدیث پاک میں گویا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزوں کو، ایک ایسے امور جو مشتبہ ہیں اور دوسرے وہ امور جو غیر مشتبہ ہیں، اگر یہ دونوں جمع ہو جائیں تو پھر بندے کے اوپر لازم ہے کہ اس عزیمت کو اختیار کرے جس میں شک و شبہ نہ ہو، اس راستے کو اور اس طریق کو اختیار کرے کہ جس کے اندر کسی قسم کا شک اور جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ موجود نہ ہو۔ پھر اس میں ایک چیز جو بہت ہی توجہ طلب ہے اور بہت ہی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ شک کہاں آتا ہے، کھٹکا کہاں پہ آتا ہے؟ وہاں پہ جہاں آدمی کے دل کو طہارت نصیب نہ ہو۔ آدمی کا دل اگر کسی شک میں ہے، ریب میں ہے، شبہ میں ہے تو پھر وہاں پہ شک پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے، جرائم کی وجہ سے، اور جب جرائم سے بندہ پاک ہوتا جاتا ہے تو پھر چونکہ یہ باطن کا معاملہ ہے پھر شکوک و شبہات اسی قدر ختم ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے لیے لازم ہے کہ بندہ اپنے پروردگار، اپنے خالق، اپنے مالک کی طرف رغبت کو اختیار کرے اور اسی جانب مشغول رہے جس کے نتیجے میں شکوک و شبہات دور ہوتے ہیں اور بندہ اپنے خالق و مالک کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ارجع الی الباب، اگر کوئی ایسی چیز واقع ہو چکی ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے پروردگار کے در اقدس پہ حاضر ہو۔ دنیا و ما فیہا سے اپنے آپ کو، اپنے وجود کو، اپنے دماغ کو، اپنے قلب کو خالی کر لے
اور اپنے پروردگار کے دروازے پہ آ۔ وابتغِ عند ربک الرزق عند افت عن الصبر، اگر تیرے وجود میں صبر کی ہمت اور طاقت نہیں ہے تو پھر بھی تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنے رب سے اپنی روزی کا، اپنے لیے رزق کا طلبگار بن جا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی جانب نہ جا۔ اول موافقہ والردا اول فنا فہو عز وجل لا یحتاج ان یذکر فإنہ لیس بغافل عنک ولا عن غیرک، تیرا پروردگار کسی حال میں بھی تجھ سے بھی غافل نہیں اور تیرے علاوہ سے بھی کسی چیز میں غافل نہیں۔ وہو عز وجل یطعم الکفار والمنافقین والمرتدین، وہ تو منافقوں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، کافروں کو بھی رزق عطا کرتا ہے، مرتدین کو بھی رزق عطا کرتا ہے۔ فکیف ینساک ایھا المؤمن الموحد، تو تجھے کیسے بلا دے گا اے مومن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تجھے کیسے بلا دے گی۔ المقبل علی طاعتہ القائم بامرہ، تو ہر وقت اس کی طاعت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ہر وقت اس کے امور کو بجا لانے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ فی اناء اللیل و اطراف النہار، دن کو بھی، رات کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی تیری توجہ ہر وقت اس خالق و مالک کی طرف ہے، تو لہذا تجھے وہ کیسے محروم رکھے گا۔ اس لیے تجھ پر لازم ہے کہ تو اپنی توجہ، اپنا ذوق شوق اگر کسی سے منسلک رکھ تو اپنے پروردگار اور اپنے خالق و مالک کی طرف۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ نہ اہل ایمان سے اور نہ اہل ایمان کے علاوہ سے غافل ہے، وہ ہر ایک کے احوال کو دیکھ رہا ہے۔ پھر آپ نے دوسرے مقام پہ ایک بڑی خوبصورت چیز ذکر کی، فرمایا دا ما یریبک الی ما لا یریبک، کا ایک معنی یہ بھی ہے دا ما فی ید الخلق فلا تطلبہ، فرمایا اس چیز کو چھوڑ دے جو مخلوق کے ہاتھ میں ہے، یعنی اگر کسی کے پاس تو کوئی چیز دیکھے تو پھر اس کی طلب میں نہ پڑ جا، فلا تطلبہ، اس کی جانب متوجہ نہ ہو، اس کو طلب نہ کر، ولا تعلق قلبک بہ، اور اپنے دل کو بھی اس جانب معلق نہ کر۔ اگر تو اپنے دل کو اس جانب معلق کرے گا تو پھر گویا کہ تو اپنے دل کو خود اپنے ہاتھوں سے کھٹکے میں ڈال رہا ہے۔ ولا ترج الخلق ولا تخافہم، فرمایا نہ مخلوق کی جانب متوجہ ہو اور نہ ان سے خوف کھا۔ وخذ من فضل اللہ وہو ما لا یریبک فلیکن لک مسئول واحد ومؤتی واحد ومرجو واحد ومخوف واحد وہمت واحدۃ وہو ربک عز وجل، فرمایا لازم ہے تجھ پر کہ تو کیا کر، مخلوق سے امید بھی نہ رکھ، ان سے خوف بھی نہ رکھ، اللہ کے فضل کو اختیار کر جو تجھے کھٹکے میں نہیں ڈالتا۔ پس تجھے چاہیے کہ اسی ایک سے طلب کر، وہی ایک عطا کرنے والا ہے، وہی ایک نوازنے والا ہے، اسی کا خوف رکھ، اسی کی جانب متوجہ ہو، اور وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ربک عز وجل، وہ تیرا رب ہے جو بلند و بالا ہے۔ اور یہ بھی آپ نے ایک وصیت کی، فرمایا اگر تم مخلوق پہ بھروسہ کرے تو مخلوق کے دلوں کو تیری طرف پھیرنے والا کون ہے؟ وَقُلُوبُ الْخَلْقِ بِيَدِهِ الَّتِي هِيَ الْأُمَرَاءُ الْأَجْسَادُ، دنیا میں اگر کوئی امیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، تو اس کا دل کس کے دست تصرف میں ہے؟ وہ خالق کائنات کے دست تصرف میں ہے۔ اگر تو اس کے دروازے پہ جاتا ہے، تجھے دیتا ہے، تو اس کے دل کو تیری جانب مائل کون کرتا ہے؟ اور اگر وہ تو اسے روک لیتا ہے تو اس کے دل کو تیری جانب متوجہ کون نہیں ہونے دیتا؟ وہ تو تیرا خالق ہے، وہ تو پروردگار عالم کی ذات اقدس ہے۔ لہذا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، تجھ پر لازم ہے کہ تو سوال کر تو اپنے خالق و مالک سے، اور فقط ایک چیز کا سوال کر، اور وہ
اس کے فضل کا، اس کی عطا کا، اس کے احسان کا۔ اور یاد رکھو جب بندہ اس سے سوال کرتا ہے، قرآن میں اس نے اعلان کر رکھا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو آپ سے سوال کرتا ہے میرے بارے میں، تو اسے فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ اور رزق کی بات ہو تو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ گویا یہاں بھی جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و مالک کی جانب متوجہ ہو۔ وہ دنیا کے اعتبار سے، عقبہ کے اعتبار سے، قرب کے اعتبار سے اور رضا کی اعتبار سے وہ ہر کسی کو عطا کرتا ہے، مگر بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ مخلوق کی بجائے اپنے خالق کی بارگاہ میں رجوع اور رجحان کرے۔ انسان پر لازم ہے کہ جس نے اسے پیدا کیا، جو ہر طرح کا رزق عطا کرتا ہے، اس کی توجہ کا قبلہ بھی وہی ذات ہونی چاہیے۔ وما توفیقی الا باللہ۔